अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। जो स्टोरीज आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सिविल एविएशन के मुलाजमीन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया, 300 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सिविल एविएशन के मुलाजमीन ने एक माह तक कराची समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर एहतजाज किया था। फारिग किए गए मुलाजमीन का ताल्लुक सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा जैनिटोरियल से था। मुलाजमत से बरतरफ करने की हिदायत डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिटेनरशिप निज़ाम की जगह सर्विस लेवल एग्रीमेंट निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। रिटेनरशिप निज़ाम की जगह SLA यानी सर्विस लीगल एग्रीमेंट निज़ाम ने ली है। लगभग 167 रिटेनरशिप मुलाजमीन में से ज़्यादातर SLA निज़ाम में शामिल हो चुके हैं। SLA निज़ाम के तहत कंपनी ने जुज़वी तौर पर हवाई अड्डे पर अपना काम शुरू भी कर दिया है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट निज़ाम मुल्क के दीगर बड़े एयरपोर्ट्स पर भी पहले से ही नाफिज कर दिया जा चुका है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इस हफ्ते महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा हुआ। रवा हफ्ते मजीद 27 बुनियादी जरूरत की अशिया भी कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बुलंद हुई है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट भी वाज़ेह कर दी कि एक हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। मुआशी बदहाली की शिकार मईशतों पर वाजिब अदा तकरीबन 520 अरब डॉलर के कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। अमरीकी रिपोर्ट सामने आ गई है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे, इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान, मलावी, इथियोपिया जैसे ममालिक पर हाल में ही जो मौसमियाती बहरान से निपटने के सबब मुआशी बदहाली और मालियाती दबाव है, उस सबब यह काम किया जाएगा। जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF की अगली मीटिंग में दिवालिये के खतरे से 2-4 ममालिक को मुश्किल से निकालने के लिए बातचीत एजेंडे का हिस्सा होगी। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कराची में आटे का बहरान का खदशा है। महकमा खुराक ने अंदरून सिंध से खरीदी गई गंदुम जब्त कर ली है। जो फ्लोर एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स के अंदरून सिंध से खरीदी गई गंदुम को जब्त कर लिया है, जिसके बाइस कराची शहर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। और ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में, बार बार तबादलों से तंग आकर कराची पुलिस का कांस्टेबल खुदकुशी कर बैठा है। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। कराची पुलिस के कांस्टेबल ने बार बार तबादलों से तंग आकर खुदकुशी कर ली, जिस पर सिटी पुलिस चीफ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। कांस्टेबल नेमतुल्लाह महकमे में अपने साथियों को रिश्वत ना देने की वजह से किए जाने वाले बार बार तबादलों से तंग आ गया था। अहले खाना का मौक़िफ़ सामने आया कि 33 साल नेमतुल्लाह हबीब ने जुमेरात को सफूरा के करीब रहीम सोसाइटी में अपने घर में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। और SHO राजा तनवीर का मौक़िफ़ भी सामने आया, जो आपके सामने रखेंगे कि हर कोई बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कांस्टेबल को भी माली मुश्किलात का सामना था और इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस में मौजूद मुंशी और क्लर्क माफिया उनके भाई के मौत के जिम्मेदार हैं। ये भाई का कमेंट सामने आ गया। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि IG सिंध गुलाम नई मेमन की ज़ेर सदारत कराची रेंज में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास का इनेकाद। इजलास एजेंडा में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन, दौरान डकैती, कत्ल और जख्मी करने के केसेस में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग भी दी गई। चाइनीज की सिक्योरिटी पर तीनों जोनल DIGs ने पॉइंट टू पॉइंट मुख्तलिफ हवालाजात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग भी दी है। IG सिंध ने इजलास को इजलास एजेंडा पर मरबूत और मौसर पुलिस एक्शन के हवाले से रहनुमा अहकामात भी दिए हैं। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फराहम करदा फहरिस्त पर पुलिस इक़दामात की तफसीलात से आगाह भी किया गया। साथ साथ आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि एडिशनल IG कराची जावेद आला मोटो की ज़ेर सदारत यौम अली यौमुल क़ुद्स की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। कल के रोज़ इजलास में फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा, मजालिस, जुलूस ऑर्गेनाइजर्स और दीगर अहदेदारान ने भी शिरकत की है। इजलास में यौम अली यौमुल क़ुद्स की सिक्योरिटी और दीगर उमूर का तफसीली जायज़ा लिया है। इजलास में जोनल DIGs, DIG ट्रैफिक, ज़िले SSPs और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। पहली खबर से आगाज कर लेते हैं। तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि सिविल एविएशन मुलाजमीन को एहतजाज करना क्यों महंगा पड़ गया। 300 अफराद मुलाजमत से बरतरफ हो चुके हैं। जबकि ये भी बता दूं मैं आपको कि सिविल एविएशन के मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे थे, जिनको नौकरी से बरतरफ किया गया है, वो एक माह तक कराची समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर एहतजाज करते दिखाई दिए थे। जिसके बाद रिटेनरशिप पर काम करने वाले 300 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। फारिग किए गए मुलाजमीन का ताल्लुक बताया जा रहा है सिविल एविएशन के शोबा जैनिटोरियल से बताया गया है। जबकि बरतरफ करने की हिदायत जो है DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दी है। हिदायत मिलते ही मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। जबकि रिटेनरशिप निज़ाम की जगह SLA यानी कि सर्विस लीगल एग्रीमेंट निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी रिटेनरशिप मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया गया। यह भी बात काबिल गौर है। रिटेनरशिप निज़ाम की जगह SLA यानी कि सर्विस लीगल एग्रीमेंट निज़ाम जो है वो उसने ले ली है। लगभग 167 रिटेनरशिप मुलाजमीन में से ज़्यादातर का जो ताल्लुक है वो अब
SLA نظام سے ہے، وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ SLA نظام کے تحت کمپنی نے جزوی طور پر ہوائی اڈے کا کام بھی شروع کر دیا ہے، اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ سروس لیگل ایگریمنٹ نظام ملک کے دیگر بڑے ایئرپورٹس پر بھی پہلے سے نافذ تھا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، سابق DG سول ایویشن ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے، عابد راؤ صاحب۔ عابد صاحب بہت شکریہ، پروگرام کے لیے آپ ہمیشہ وقت دیتے ہیں، آج بھی آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، یہ جو سول ایویشن ملازمین ہیں یہ احتجاج کرتے نظر آئے تھے، پھر ان کو برطرف کر دیا گیا، 300 کے لگ بھگ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جینیٹوریل ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو برطرف کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی خاص وجہ معلوم ہو سکی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ کے ادارے کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، اس میں احتجاج کرنے کی، جلوس نکالنے کی، یہ ہوتا رہا ہے۔ جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ ٹریڈ یونینز اور دوسرے جو ایسے ادارے ہیں یہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ جب ہوتا ہے، یا پرویز مشرف کا آخری جو دور تھا اس میں ان ایکٹیویٹیز پہ بین تھا، کیونکہ یہ اسینشیل سروسز میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایئرپورٹ بند کر دیں یا کچھ اور ہڑتال کر دیں یا ڈسرپٹ کریں ٹریفک کو، تو یہ اجازت نہیں ہوتی، بیکاز یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور یہاں سے جانے والے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ٹورزم تو نام مطلب بڑا نام ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسینشیل سروسز میں دنیا میں کہیں بھی وہ ہڑتال کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ ایک مطلب آپ کو میں مثال دوں، اگر یہ فرانس کی وہاں ٹرینوں کی ہڑتال ہوتی ہے، لیکن ڈفرینٹ اسٹیجز میں تو اتنی ٹرین کی ٹریفک رکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اس کی تکلیف نہ ہو، وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی بات منواتے ہیں۔ اچھا، ایئرپورٹ پہ چونکہ کئی دنوں سے چل رہی ہے یہ بات کہ ان کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، پرائیویٹائز کریں گے، کیا کریں گے، تو پاکستان میں جو کلچر ہے خاص طور پہ لوور لیول کا، وہ یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں ہماری نوکری رہتی نہیں رہتی، تو اس کو پروٹیسٹ کر کے، پریشرائز کر کے اس پروسیجر کو کوئی ریفارم کرنا چاہے اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ وہ کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ جی غریب آدمی کی روزی، غریب آدمی کی، کسی نے کبھی غریب آدمی کو اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا۔ ساری مینجمنٹ کہہ لیں آپ، فورسز ہیں جو، تو اس حساب سے اس چیز کو مینج کرنا عام آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں دھرنا ہوتا ہے تو وہ اسٹار گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کراچی میں ایئرپورٹ جانے والوں کو تکلیف ہے، ہر آدمی عیاشی کے لیے باہر نہیں جاتا، بڑوں کی مجبوری ہوتی ہے، نوکریاں ہوتی ہیں، آپ کی لیبر کلاس ساری کام کرتی ہے، اور یہ ایک دن کے ویزا اگر ان کو اوور اسٹے ہو جائے، یہ چھٹی، ان کی نوکری چلی جاتی ہے۔ تو وہ پانی کا احتجاج کر رہا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، دھرنا وہاں پہ دے دیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی مینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ان کی وجہ سن لیں، ان کے نمائندے جا کے متعلقہ حکام سے بات کریں، اور یہ ہڑتال یہ تو آخری قدم ہوتا ہے۔ اسٹریٹ اوے اگر آپ ہڑتال کریں، جلوس نکالیں، احتجاج کریں، ریزسٹ کریں، تو اچھا عابد صاحب ایک سوال ہے، اگر یہ 300 ملازمین نکال دیے گئے، کلیننگ اسٹاف یہ ہے، صفائی ستھرائی کرنے سے ان کا تعلق ہے، اگر یہ نکال دیے گئے تو پھر صفائی ستھرائی کا نظام تھوڑا سا ڈگمگا جائے گا، پھر وہ کون کرے گا؟ ریپلیسمنٹ کیا ہے ان کی؟ کچھ سوچا ہے سول ایویشن نے؟ پھر دیکھیے، اگر ڈیلی ویجز پہ ہیں تو وہ ڈیلی ویجز اور مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آتی ہے، مطلب یہ تو سب سے غریب طبقہ بیچارہ یہی ہوتا ہے، جینیٹوریل سروسز والا۔ یہ اگر ایسا ان کو ڈر ہے کہ جی ان کو نکال دیا جائے گا، دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز جو بتاؤں، جو ہمارے ہر سرکاری محکمے کا مسئلہ ہے، وہ ایک مطلب ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ورک اسٹڈی، کہ جب آپ ایک نئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، نئی ایئرپورٹ آپ نے بنائی ہے، تو اس کو پھر ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس پہ اسٹاف کتنا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے نہ ہونے کی موجودگی میں ہوا یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں 2 آدمیوں سے کام چلتا ہے، آپ نے 4 امپلائی کیے ہوئے ہیں، 6 بھی کیے ہوئے ہیں آپ نے، اور اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ آپ اتنے وہ اسٹاف کیوں ہیں۔ اس کی بہترین مثال آپ کا اسٹیل مل ہے، اس کا بہترین اگزامپل PIA ہے، جس میں مطلب کوئی فارمولا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر 40 جہاز ہیں تو آپ کے پاس اتنا اسٹاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس سے اسٹاف ریکوائرمنٹ سے 3 گنا چلے جائیں تو وہ ایئر لائن تو مطلب کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ اسٹیل مل میں یہی ہوا ہے، آپ کی ریلوے میں یہ حال ہے۔ اچھا، پھر جو آٹومیشن آتی ہے جب بھی کہ آپ کی چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں پرائیویٹائز ہونے سے، بیکاز لوگ مشینوں کا استعمال ہیومن ریسورس کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
تو وہ یہاں ہونے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جو آ گیا اس کو چلنے دو. اچھا یہ جو ریٹرنرشپ پروگرام ہے اس حوالے سے اگر بات کریں اس نظام کے حوالے سے اس کو ریپلیس کیا ہے سروس لیگل ایگریمنٹ نے اور ملک بھر کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں جس پر کام کرنا شروع کر دیا SLA نے. ذرا ڈفرینس سمجھانا چاہیں گے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو ڈیلی ویجز پہ تنخواہ بھی ان کو ملتی ہوگی, تو مشکلات کیا تھی جو SLA کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس لیٹسٹ جو یہ ٹرم آئی ہے نا اس کا مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں پتا, اس لیے میں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیا. ٹھیک ہے. جو پہلے جو تھے نا ڈیلی ویجز والے وہ سب سے آپ کو اکنامیکل پڑتے ہیں ادارے کو, بیکاز ان کو آپ بہت سی مطلب ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی یہاں سے کہیں. پوسٹنگ پہ بڑا خرچہ آتا ہے ادارے کا کہ آپ کو گھر کا موو کرنے کا بھی دیں گے, سامان کا بھی, بچوں میں ٹکٹ یہ لوکل ایک کام کے لیے ہوتے ہیں اور اسی شہر میں یہ رہتے ہیں. ٹھیک تو ہے. ایک خرچہ وہ بچتا ہے. دوسرا ان کو میڈیکل بھی دیا جاتا. اچھا میڈیکل کی فیسلٹی ایٹ ہیومن لیول وہ دینی چاہیے, بیکاز ایک آدمی آپ گھر کام کر رہے ہیں اس کو یہ دفتر میں یا ایئرپورٹ پہ اس کو ایک بیڈ منیمم میں ایک لمٹ تک میڈیکل ملنا چاہیے, بیکاز وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے. اور کچھ ان میں گنجائش ایسے ہونی چاہیے. وہ رول اگر ایڈجسٹ ہوتے ہیں نا تو ڈیلی ویجز بھی جو ہیں وہ, لیکن ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا یہ ہے کہ انٹائٹلڈ آپ ہیں, آپ کی بیوی ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ابھی صاحب بہت سارے لوگوں کو اپنا کام آتا نہیں ہے جو ہے وہ پھر ان کو رکھ لیا جاتا ہے, پھر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. دیکھیے بھرتی ہوتے وقت آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ, اب میں پھر وہ ایک پارٹی کا نام دوں یا کیا کروں, انہوں نے بے تحاشا بھرتی کی ہے یہاں پہ بندے بغیر کسی ٹیسٹ کے. پرائم منسٹر نے آرڈر دیا اور وہ جناب بھرتی ہو گئے. اگلا پرائم منسٹر آیا اس نے ان کو نکال دیا. صحیح. جب وہ پارٹی دوبارہ پاور میں آئی ان کو رکھ لیا. یہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی انہوں نے سارے بندے 96 میں جو فائر ہوئے تھے وہ رکھ لیے واپس اور ان کو 12 سال کی تنخواہیں دی. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے گورننس کا. تو یہ اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کا ہر گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے, اسٹریس میں ہے اور کولیپس ہونے لگتا ہے. اب یہ کتنے ارب روپے لیتی ہے ہر سال کے, بیکاز آف دس ریزن. اسٹیل مل کو کتنے آپ دیتے ہیں, وہ بجٹ میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہیں ایک سال کی ہو گئی, اتنے ارب روپے ریلیز ہو گئے. اسٹیل مل بند ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے اور اس کے جو پیسے کھائے گئے, ایسٹس بیچے گئے, اس کی انکوائری آج تک نہیں ہوئی کہ جی کہاں گیا. تو اس طرح تو گورنمنٹ کے ادارے نہیں چلتے. ایویشن میں جو میں رہا ہوں وہ اچھا ریٹرنرشپ کی ذرا سے بات کرتے ہیں, آپ کے دور کی بات کرتے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں آپ نے جو ہے وہ بڑا بہترین کام کیا ہے. اس وقت کیا مسائل تھے جو آج تک حل نہ ہو سکے اور پھر احتجاج ہو رہا تھا؟ دیکھیے اس وقت کوئی مسائل نہیں تھے, بیکاز ہم پہ پولیٹیکل پریشر کوئی حل نہیں سکتا تھا. یہ آتے تھے ہمارے پاس, یہاں کراچی میں یہ لوگ تھے اپنے NCM والے تھے. پھر یہ جو ہمارے بلوچستان میں ہمارے وہاں کے سینیٹر آتے تھے کہ جی فلانی جگہ. میں تو ایک بات پہ میری شکایت کی تھی. وہ آتے تھے سینیٹر کہتے جی ہاں بچے کو آپ رکھ لیں. میں کہ جی یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس میں ایک سسٹم سے لوگ آتے ہیں. مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ سول ایویشن کے اوپر ابھی بھی پولیٹیکلی پریشر بہت ہوتا ہے. اچھا اب تو چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو وہ جس دفتر پہ وہ پریشر آتا ہے تو وہ زیادہ تر مطلب مور دین 50% وہ پریشر لے لیتے ہیں کہ اچھا بھائی میری نوکری بھی اسی پہ ہے کہ اگر یہ سینیٹر نے یا کسی منسٹر نے یا کسی اور ہائر ادارے نے اس کی سفارش کی ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں ورنہ میری نوکری جائے گی. مطلب آپ نے ایسے مطلب میں بتاؤں آپ کو رکھے ہوئے تھے بندے اس میں کہ ہارٹیکلچر کا ایک آدمی ہے, اس کو آپ نے گریڈ 21 کی جاب دی ہوئی ہے بیکاز وہ کسی پرائم منسٹر کا کوئی رشتہ دار تھا. اب جب آپ اس کو نکالے, اب سے پھر غلط پرچیاں بڑی ہوئی تھی کہ ایک کلاسک کیس ہوا تھا میرے دور میں کہ ایک میٹرولوجی کے افسر کے لیے ایڈ دی گئی اور جو بندہ رکھا گیا وہ میٹلرجی میں PhD کر کے آیا تھا. تو وہ آیا تو جب اسے کہا گیا کہ بھائی تمہارا یہ کام ہے, کہتا تھی کہ میں تو میٹلرجی کا اسپیشلسٹ, کئی سال اس نے نوکری کی. پھر وہ کورٹ میں ہمارے خلاف گیا. بعد میں ایک دفعہ کورٹ نے اس کو ریورٹ کر دیا کیونکہ سول ایویشن نے پروسیجر ٹھیک نہیں اڈاپٹ کیا تھا اس کو نکالنے کا. پھر اس کو دوبارہ کیس بھیجا گیا تو اس سے جان چھوٹی. تو ایسی حماقتیں جان بوجھ کے یا انجانے میں ہو جاتی ہیں کہ مطلب آپ بیکاز گورنمنٹ کے پیسے میں کسی کو درد نہیں ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں بٹ دیٹ از اے فیکٹ. آپ مجھے بتائیں کس گورنمنٹ کے ادارے میں
ڈاؤن سائزنگ یا بلکہ رائٹ سائزنگ آپ کہہ لیں وہ ہوئی ہے. تو اس ایبسنس میں پھر سب کا داؤ لگتا ہے وہ, اور سفر بیچارے یہ چھوٹے کرتے ہیں بیچارے غریب. اب جنرل سروس کا آدمی کیا اس کی بیچارے کی حیثیت ہوگی جس نے احتجاج کیا اور اس کو آپ نے نکال دیا. ٹھیک ہے سفید ہاتھی تو بڑے والے یہ تو آتے ہیں کام تو کرتے ہیں اپنا اور ان کی تنخواہ ملتی ہے. تو جس اسکل کے اگینسٹ وہ آئے ہیں وہ موجود ہے, لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا اسکل اور ہے, کام کچھ اور کر رہے ہیں. اب اگر آپ دردی سے موچی کا کام کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی نہ وہ موچی کا اچھا کام کرے گا اور جو اس کا اسکل ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق ڈی جی سول ایویشن ہمارے ساتھ موجود تھے عابد راؤ صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سروس لیگل اگریمنٹ ہے اس نے جو ہے وہ اس وقت اس نظام نے جگہ لے لی ہے. ریٹینرشپ نظام کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے. 300 ملازمین کو برطرف بھی کیا گیا ہے, لیکن کراچی کے جو اس وقت ریٹینرشپ کے ملازمین ہیں ان کو خیر برطرف نہیں کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا جو سامنا ہے وہ کس طرح سے حل کی جاتی ہیں اس نظام کے تحت. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے. وفاقی ادارہ شماریات نے ملک بھر میں مہنگائی کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور کراچی کے اندر ایک اور نیا مسئلہ جو ہے اس وقت جنم لے چکا ہے. آٹے کا بحران شدید جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. کیا معاملہ ہے بتانے جا رہے ہیں آپ کو وقفے کے بعد.